देखिए अब्बू, मैं शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी है ये, कोई खिलौना नहीं कि आप इसे सरदार असफंदयार जैसे इंसान के हवाले कर दें, जिसका नाम सुनकर ही लोग काँप उठते हैं। अम्बरीन का लहजा कांप रहा था, मगर उसकी आवाज़ में एक ठोस सख्ती थी। वो किचन के दरवाजे पे खड़ी थी। उसके हाथ में आटे से सने हुए बर्तन थे, जिन्हें वो शिद्दत जज्बात में ज़ोर से मेज़ पर रख चुकी थी। उसके सामने वाले सोफे पर बैठे उसके वालिद नवाब दीन ने अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था। कमरे में पंखे की आवाज़ के अलावा एक भारी खामोशी तारी थी। नवाब दीन ने नज़रें उठाए बगैर धीमी मगर लरसती हुई आवाज़ में कहा, अमरीन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। सरदार असफंदयार ने अगर हवेली का रुख किया तो हमारे पास वक्त नहीं बचेगा। वो कोई आम इंसान नहीं है कि तुम उससे बहस कर सको या इनकार कर सको। वो कानून को अपने जूते की नोक पर रखता है। तो क्या हुआ कि इस इलाके में कोई कानून नहीं? क्या हम सब उसके गुलाम हैं? अम्बरीन आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक बागपाना पन था। वो अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम हम पर लगा रहा है, हालांकि उसे भी पता है कि वो हादसा था। मैं उसके बदले में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं? ये कैसे इंसाफ है अबू? नवाबदीन ने अचानक सर उठाया। ये उनकी आंखों में बेबसी और खौफ का एक ऐसा मिलाप था जो अम्बरीन का कलेजा चीर गया। बेटा, वो इंसाफ नहीं चाहता, वो सिर्फ तमाशा चाहता है। अगर तुमने उस रिश्ते से इनकार किया तो कल सुबह तक इस घर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मैं बूढ़ा हूँ, तेरी माँ बीमार है और तेरा भाई वो भी पढ़ रहा है। क्या मैं इन सबको इस सरदार की जिद की भीना चढ़ा दूँ? कमरे के दूसरे कोने में खड़ी अम्बरीन की माँ, जो अब तक खामोश सुन रही थी, आगे बढ़ी। उसने अम्बरीन का बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाया। अम्बरीन, जिद छोड़ दे। हम सब जानते हैं तो दुरुस्त कह रही है, लेकिन जिंदगी में हर बार सच बोलना या सच पे डटा रहना ही काफ़ी नहीं होता। बाज़-औक़ात खामोशी से हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सरदार का गुस्सा कोई आग नहीं है जो बुझ जाए। ये तो वो लावा है जो पूरा ख़ानदान जला के राख कर देगा। अमरीन ने अपनी माँ के हाथ से अपना बाजू छुड़ाया। माँ, आप भी? आप लोग मुझे एक ऐसी जगह भेजे हैं जहाँ इज्जत को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस शख्स के दिल में नफरत के सिवा कुछ नहीं। वो मुझे अपनी बीवी नहीं, अपनी भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए एक मोहरा समझेगा। मैं वहाँ कैद हो जाऊंगी। नवाबदीन कुर्सी से उठे और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की के पास जाके खड़े हो गए। बाहर गली में सुनसान अंधेरा था। दूर हवेली की ऊंची दीवारें नजर आ रही थी, जो इस इलाके के मकीनों के लिए एक खौफ की अलामत थी। वो कैद नहीं अम्बरीन, वो तेरे घर का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है, अगर तुमने हिम्मत न हारी। सरदार असफंदयार का मिजाज कितना ही तल्ख़ क्यों ना हो, वो अपनी हवेली की दहलीज पर आने वाली औरत की इज्जत का पासदार है। अगर तूने उसे संभाल लिया तो शायद हम महफूज हो जाएं। ये आपकी गलतफहमी है अब्बू। अमरीन की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी, जैसे वो अंदर से टूट चुकी हो। वो मुझे इंसान नहीं समझता। उसकी नज़र में हम सब कीड़े मकोड़े हैं। उसी दौरान घर का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अमरीन का छोटा भाई हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। उसने आते ही पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। क्या हुआ हमज़ा? माँ ने घबरा के पूछा। हमज़ा ने अपने वालिद की तरफ देखा और कांपते हुए बोला, सरदार के करिंदे बाहर गली में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल असर के वक्त निकाह की तकरीब है। उन्होंने गांव के मौलवी साहब को भी बुला लिया है। वो किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहते। अमरीन के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कल? इतनी जल्दी? उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब रो रही थी। उसने अपने बाप की तरफ देखा, जिनके कंधे इस बोझ तले झुक गए थे। देखा तुमने? नवाबदीन ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं बचा। अब तुम्हारी मर्ज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो ये रिश्ता कबूल कर लो या फिर कल हम सबका जनाजा उठेगा। अमरीन खामोशी से खड़ी रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, कहीं दूर, जहाँ किसी सरदार की पहुँच ना हो, लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है। हकीकत में जिम्मेदारियाँ इंसान के पैरों की बेड़ियाँ बन जाती हैं। उसने गहरा सांस लिया और अपनी आंखों के आंसू पहुँचे। ठीक है, उसके अल्फाज में एक अजीब सी स्पाटपन थी। अगर इस घर की सलामती इसी में है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अब्बू, याद रखिएगा, उस दिन के बाद उस घर से मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं वहाँ एक सौदे के तौर पर जा रही हूँ, बेटी बनकर नहीं। नवाबदीन ने कोई जवाब ना दिया। वो जानती थी कि बेटी का ये गुस्सा और ये अल्फाज उसके ज़ख्मों का इजहार है। वो आगे बढ़े और उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर अमरीन ने खुद को पीछे कर लिया।
اسے اس وقت کسی کی ہمدردانہ ہاتھ کی ضرورت نہیں تھی، اسے تنہائی چاہیے تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں پرانی ہو چکی تھی، لیکن یہ اس کی اپنی پناہ گاہ تھی۔ آج کے بعد شاید وہ یہاں کبھی نہ سو سکے۔ اس نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سردار اسفندیار کے سامنے سر جھکا پائے گی؟ کیا وہ شخص کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ سکے گی جو اس کے خاندان کو دشمن مانتا ہے؟ دوسری طرف حویلی کے بڑے دیوان خانے میں سردار اسفندیار اپنی کرسی پر بیٹھا سلگار پی رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی بلاول کھڑا تھا۔ سب انتظام مکمل ہے سردار صاحب، بلاول نے جھک کر کہا۔ لڑکی کے گھر والوں کو بتا دیا گیا ہے، کل عصر کے وقت نکاح ہو جائے گا۔ اسفندیار نے دھواں فضا میں چھوڑا اور ٹھنڈی نگاہوں سے باہر اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہ ایک جنگ تھی اور اس جنگ میں وہ امبرین کو بطور قیدی لانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کسی جہنم میں قدم رکھنے والی ہے۔ اسفندیار نے دھیمی مگر پروقار آواز میں پوچھا، جی سردار صاحب۔ وہ ڈری ہوئی ہے، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ انکار کی ہمت بھی نہیں تھی اسے۔ اسفندیار نے ایک کرک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے باپ نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے، وہ اس کا بدلہ چکانے آ رہی ہے۔ کل سے اس حویلی میں ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ امبرین نواب دین، تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی اب میری مرضی سے چلے گی۔ اسفندیار اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی الماری سے ایک پرانا خنجر نکال کر میز پر رکھا۔ یہ خنجر اس کے بھائی کی نشانی تھی۔ وہ اسے گھورتا رہا۔ اسے نفرت تھی، شدید نفرت، لیکن اس نفرت کے پیچھے ایک ایسی انا بھی تھی جو اسے کسی بھی حد تک جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں روایتی ڈھنگ سے نہیں بلکہ ایک ماتم کی طرح ہو رہی تھی۔ امبرین کی ماں اسے تیار کرنے میں مصروف تھی، مگر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا تھوڑا تو کھا لو، ماں نے ایک نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ امبرین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس یہ دن گزارنے کا انتظار ہے۔ تم وہاں جا کر ہمت مت ہارنا، ماں نے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ سردار ہے، اس کا رویہ سخت ہے، لیکن تم اپنی شرافت اور تمیز سے کام لینا، شاید وقت کے ساتھ اس کا دل پگھل جائے۔ دل؟ امبرین ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد تھا۔ ماں، جس کے پاس دل ہوتا ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، وہ صرف انا کا پجاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں وہاں ایک قیدی بن کے جا رہی ہوں اور میرا مقصد صرف اپنی عزت بچانا ہے۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھٹکا۔ حمزہ اندر آیا۔ امبرین، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ بارات، یہ جو بھی اسے کہنا چاہیے، وہ پہنچ چکی ہے۔ امبرین اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک سادہ سا سرخ جوڑا جس پر کوئی خاص کام نہیں تھا۔ اس نے چادر اپنے سر پہ اوڑھی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ باہر صحن میں نکلی۔ نواب دین صحن کے ایک کونے میں کھڑے تھے، ان کی آنکھیں نم تھی۔ امبرین ان کے پاس سے گزری مگر انہوں نے رک کر انہیں دیکھا تک نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رک گئی تو وہ رو پڑے گی، اور وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ حویلی کے باہر کالی گاڑیاں کھڑی تھی۔ سردار اسفندیار گاڑی کے ساتھ کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ جیسے اس نے امبرین کو باہر آتے دیکھا، اس کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سرد نظروں سے امبرین کو دیکھا۔ امبرین کے قدم جم گئے۔ اس نے پہلی بار اسفندیار کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ قدآور جسم، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ایک ایسی سختی جو اسے پتھر کا بنا رہی تھی۔ امبرین نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ آؤ، اسفندیار نے کسی جذبے کے بغیر کہا، تمہاری نئی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ امبرین گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اسفندیار گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے بھر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ باہر کا منظر تیزی سے بدل رہا تھا۔ کھیت، کچے مکانات سب پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ امبرین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے ہر خوبصورت لمحے کو پیچھے چھوڑ کر ایک تاریک غار کی طرف جا رہی ہے۔ تم کچھ بولنا نہیں چاہتی؟ اسفندیار نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر سڑک پر تھی مگر اس کا لہجہ امبرین کی طرف متوجہ تھا۔ کیا بولوں؟ امبرین نے گاڑی کے شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو جواب تو پہلے ہی مل چکا ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اسفندیار نے گاڑی کی رفتار ہلکی بڑھا دی۔ تمہاری زبان کافی تیز ہے، لیکن یاد رکھنا حویلی میں یہ زبان کاٹ دی جاتی ہے۔
وہاں خاموشی ہی تمہاری بہترین ساتھی ہوگی۔ اگر آپ کو خاموشی ہی چاہیے تھی تو آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امبرین نے پلٹ کر جواب دیا۔ کوئی گونگی ملازمہ رکھ لیتے، وہ آپ کے ہر حکم پر خاموشی سے عمل کرتی۔ اسفندیار نے گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ روکی۔ وہ سنسان سڑک تھی۔ اس نے امبرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ مجھے ایک ملازمہ چاہیے؟ یہ میری انا کا فیصلہ ہے۔ تم نواب دین کی بیٹی ہو، اس خاندان کا حصہ جس نے مجھے وہ دکھ دیا جس میں کبھی میں بھول نہیں سکتا۔ تم یہاں عیش کرنے نہیں بلکہ اپنے باپ کے کیے کا خمیازہ بھگتنے آئی ہو۔ امبرین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو براہ راست نواب دین سے لیں۔ میں کیا قصوروار ہوں؟ میں تو آپ کی اس جنگ کا حصہ بھی نہیں تھی۔ تم اس خاندان کا خون ہو اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسفندیار نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی، جیسے اس گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہو۔ حویلی قریب آ رہی تھی۔ اس کا اونچا گیٹ جس پر پہرے دار بندوقیں لیے کھڑے تھے اسے کسی جیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ امبرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی حویلی تھی جہاں اسے باقی کی زندگی گزارنی تھی؟ گاڑی حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ وہاں کافی لوگ موجود تھے، کچھ سردار کے ساتھی، کچھ ملازم۔ سب کی نظریں گاڑی پر تھی، یا یوں کہیں کہ اس لڑکی پر جو آج سردار کی بیوی بن کر آئی تھی۔ اسفندیار گاڑی سے اترا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ امبرین کو خود ہی نکلنا پڑا۔ وہ باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا جیسے ہر شخص اسے کسی عجیب چیز کی طرح دیکھ ہے۔ اس کی ماں کی بات یاد آئی، ہمت مت ہارنا۔ اس نے اپنا سر بلند کیا اور سردار کے پیچھے چل دی۔ حویلی کے اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ دیواروں پر لگے پرانے پورٹریٹ، بھاری پردے اور ہر طرف پھیلی ہوئی خاموشی۔ انہیں ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں مولوی صاحب موجود تھے۔ نکاح کا عمل شروع ہوا۔ امبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہے، ایک ایسا خواب جس سے وہ جاگنا چاہتی تھی مگر جاگ نہیں پا رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کیا آپ کو سردار اسفندیار سکندر حیات کا بیٹا اپنی نکاح میں قبول ہے؟ امبرین کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک بار اپنے والد کا چہرہ تصور کیا، ان کی بے بسی، ان کی وہ نظریں جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، قبول ہے۔ اسفندیار کی آواز اس کے ساتھ ہی آئی۔ اس میں کوئی لرزش نہیں تھی، کوئی جذبہ نہیں تھا، یہ ایک معاہدے کی تکمیل تھی، قبول ہے۔ اور اسی ایک لفظ کے ساتھ امبرین کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ امبرین نواب دین نہیں بلکہ سردار اسفندیار کی بیوی تھی، ایک ایسی بیوی جسے محبت نہیں ملی تھی، صرف ایک نام ملا تھا۔ نکاح کے بعد اسفندیار اپنی والدہ بیگم سکندر کی طرف اشارہ کیا جو ایک کونے میں کھڑی اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں کمرے میں لے جائیں، آرام کرنے دیں، آج بہت ہی تھک گئی ہوگی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ امبرین کو ایک ملازمہ کے ساتھ کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ کمرہ بہت ہی بڑا اور شاہانہ تھا مگر امبرین کو وہاں حبس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے سر سے چادر ہٹائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ آج وہ ہاتھ جو صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے اب ایک سردار کی ملکیت بن چکے تھے۔ دروازہ دوبارہ کھلا۔ سردار اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کو اتار کر کرسی پر پھینکا۔ وہ امبرین کی طرف بڑھا مگر رکا نہیں۔ اس نے کھڑکی کھول دی جیسے اسے بھی یہاں سانس لینا مشکل لگ رہا ہو۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ اسفندیار نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری حویلی کے اصول بہت ہی سادہ ہیں، جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ تم میری بیوی ہو تو حویلی کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے۔ لیکن وہ مڑا اور امبرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کسی سے بات کرو گی۔ تم یہاں قیدی ہو امبرین، ایک ایسی قیدی جس کے پاس سونے کے پنجرے کی تمام سہولیات تو ہیں مگر آزادی نہیں ہے۔ امبرین نے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس بار وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ سردار اسفندیار، پنجرے میں قید پرندہ بھی آزادی کا خواب دیکھتا ہے۔ آپ مجھے یہاں روک سکتے ہیں مگر میرے خیالات کو نہیں، اور یاد رکھیے گا کبھی نہ کبھی یہ قید ضرور ختم ہوگی۔ اسفندیار نے ایک سرد کہکا لگایا۔ خواب دیکھنا تمہارا حق ہے لیکن حقیقت کا سامنا کرنا وہ میرا کام ہے۔ سو جاؤ، کل سے تمہاری زندگی کا نیا امتحان شروع ہوگا۔ وہ مڑا اور دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔
امرین نے دروازے کی طرف دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی تھی اس بڑی سی حویلی میں جہاں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہونے والا جتنا کسی کو لگتا ہے۔ اس نے خود سے کہا، یہ صرف ایک شروعات ہے، میں یہاں ہار ماننے نہیں آئی۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کر جب کمرے میں پڑی تو امرین کی آنکھ کھلی۔ اس نے کچھ لمحے چھت کو گھورتے ہوئے گزارے۔ وہ اب بھی اس وہم میں تھی کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، لیکن کمرے کا بھاری بھرکم فرنیچر، دیواروں پر لگے پرانے طرز کے فانوس اور کمرے میں پھیلی ہوئی مخصوص اداسی اسے حقیقت کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، صرف کروٹیں بدلتے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ اس نے بستر سے اتر کر کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹایا۔ نیچے صحن میں ملازمہ ماسی سکینہ صفائی کر رہی تھی۔ امرین نے گہرا سانس لیا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھے پانی کی جگ سے گلاس بھر کر پیا۔ پیاس تو بجھ گئی مگر اس کے اندر کی بے چینی برقرار تھی۔ وہ بھی اس حویلی کا حصہ تھی جس کے بارے میں گاؤں میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں، لیکن ان باتوں سے زیادہ اسے اس وقت اپنی زندگی کے بارے میں فکر تھی۔ کیا وہ واقعی اس گھر میں اس انسان کے ساتھ جس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی رہ سکے گی؟ اس نے اپنے کپڑے درست کیے، بالوں کو جھوڑے میں باندھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک طویل راہداری سامنے تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ اسے اپنے قدموں کی چاپ بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ نیچے اتر رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دیوار میں لگی تصویریں اسے گھور رہی ہیں۔ نیچے پہنچ کر وہ سیدھی کچن کی طرف گئی۔ ماسی سکینہ جو شاید عمر رسیدہ تھی چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ امرین کو دیکھ کر وہ چونکی۔ بی بی جی، آپ اتنی جلدی؟ ابھی تو ناشتے میں وقت ہے، ماسی نے حیرت سے پوچھا۔ امرین نے ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو شاید مکمل نہیں ہو سکی۔ جی، نیند کھل گئی تھی، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اوہ نہیں بی بی جی، آپ کیوں زحمت کریں گی؟ یہ سب میرا کام ہے۔ سردار صاحب کو چائے چاہیے ہوگی، وہ بس ابھی نیچے آتے ہی ہوں گی، آپ جائیں آرام کریں۔ امرین نے ماسی کی بات کو نظر انداز کیا۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا ورنہ وہ سوچوں میں ڈوب کر پاگل ہو جاتی۔ اس نے وہاں موجود ایک برتن اٹھایا اور میز صاف کرنے لگی۔ ماسی سکینہ اسے دیکھتی رہی، شاید وہ کسی سردار کی بیوی کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر حیران تھی۔ بی بی جی، سردار صاحب کو پسند نہیں کہ کوئی کچن میں آئے، وہ خود بہت سخت مزاج ہے، ماسی نے دبی آواز میں تنبیہ کیا۔ امرین رکی نہیں۔ مجھے کام کرنے کی عادت ہے ماسی، میں خالی بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کر سکتی، اور جہاں تک سردار صاحب کی بات ہے تو وہ مجھے روک سکتے ہیں، کام کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ تبھی پیچھے سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ امرین کے ہاتھ تھکے، اسے پتہ تھا کہ وہ کون ہے۔ اسفندیار کی موجودگی کا احساس ہی کمرے کا درجہ حرارت بدل دیتا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ میز صاف کرنے میں لگی رہی۔ اسفندیار ڈرائنگ ٹیبل کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ امرین کی طرف متوجہ ہوا جو کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ امرین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ کام کر رہی ہوں، آپ کو شاید معلوم نہ ہو مگر اس گھر میں ملازموں کے علاوہ بھی انسان رہتے ہیں۔ اسفندیار نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ گہری بیزاری تھی۔ ملازموں کا کام ملازموں کو کرنے دو، تمہاری حیثیت اس سے مختلف ہے۔ ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ وہ مڑا اور واپس جانے لگا۔ امرین نے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ کہے مگر وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کے ساتھ بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ماسی کی طرف دیکھا۔ چائے تیار ہے؟ جی بی بی جی۔ امرین نے ٹرے تیار کی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے مگر اس نے خود پہ قابو پایا۔ وہ ٹرے لے کر اوپر والے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ کمرہ جو اب اس کا ٹھکانہ تھا اسفندیار کا ذاتی کمرہ بھی تھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے دستک دی، اندر آ جاؤ۔ اندر سے اسفندیار کی گرجدار آواز آئی۔ امرین اندر داخل ہوئی۔ اسفندیار کسی کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ امرین نے ٹرے میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگی۔ رکو، وہ رک گئی۔ جی، تمہارے والد نے کیا کہا تھا جب تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا؟ اسفندیار نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں امرین پر جمی تھی۔ امرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کی بے بسی کا ذکر ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔
جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ اسفندیار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ امبرین نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، وہ وہیں ڈٹی رہی۔ وہ ڈرپوک آدمی ہے۔ اس نے تمہیں میری حوالے اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے عزت دیتا ہے، بلکہ اس لیے کیا وہ جانتا ہے کہ اگر وہ انکار کرتا تو اس کا پورا وجود مٹا دیا جاتا۔ تم بھی وہی ہو امبرین، ڈری ہوئی اور اپنے باپ کی طرح کمزور۔ امبرین کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ آپ میرے والد کو کمزور کہہ سکتی ہیں کیونکہ آپ کو صرف طاقت کی زبان آتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کمزوری کبھی کبھی طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ میری عزت کے سوداگر ہو سکتے ہیں مگر میری روح کے مالک نہیں بن سکتے۔ اسفندیار نے ایک سرد مسکراہٹ دی اور اس کے بالکل قریب آ کر بولا، روح؟ یہاں روحوں کی کوئی قیمت نہیں، یہاں صرف حکم چلتا ہے۔ ناشتہ کرو اور اس کے بعد اپنی ماں کو فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں کا کوئی بھی فرد باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ امبرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میں اپنی ماں سے بات نہیں کر سکتی؟ یہ کیسی قید ہے؟ یہ میری حویلی ہے اور یہاں کے اصول میں ہی بناتا ہوں۔ جاؤ اب یہاں سے۔ امبرین وہاں سے باہر نکلی۔ اس کا دماغ شیل ہو چکا تھا۔ ماں سے بات نہ کرنا، یہ تو بہت بڑی زیادتی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھی مگر وہ آواز نہیں نکال رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ باہر ملازم اسے سن رہے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت گزر چکا تھا۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبرین نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ وہ بس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے سین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، شاید وہ ملازموں کے بچے تھے۔ وہ کتنا آزاد تھے، ان کا کوئی سردار نہیں تھا، کوئی قید نہیں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا۔ ماسی سکینہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ بی بی جی، آپ نے کچھ نہیں کھایا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امبرین نے ماسی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ ماسی، کیا میں اپنی ماں سے بات کر سکتی ہوں؟ ماسی سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ بی بی جی، سردار صاحب کا حکم ہے، کوئی باہر فون نہیں کرے گا۔ میں بھی نہیں کر سکتی، آپ پلیز ضد نہ کریں، ان کا غصہ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا۔ امبرین نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہاں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ اس حویلی میں پوری طرح تنہا تھی۔ رات کا اندھیرا حویلی پر چھا گیا تھا۔ اسفندیار ابھی تک باہر سے نہیں آیا تھا۔ امبرین ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ماسی کھانا رکھ کر چلی گئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی، اتنا بڑا دسترخوان اور کھانے والا کوئی نہیں، یہ کیسی زندگی تھی؟ اچانک دروازہ کھلا اور اسفندیار داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے امبرین کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ امبرین نے کھانا ختم کیا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ اسفندیار کی آواز آئی، میرا کھانا یہاں لاؤ۔ امبرین رکی۔ اس نے مڑ کے اسے دیکھا۔ آپ ملازموں سے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم میری بیوی ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ امبرین کے اندر کا غصہ ابلا۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر برتن ذرا سختی سے رکھا۔ اسفندیار نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہاری بدتمیزی بڑھ رہی ہے۔ بدتمیزی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی نوکرانی ہوں؟ میں یہاں آپ کے گھر کی بہو بن کر آئی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ سب چاہیے تو کسی اور سے شادی کر لیتے۔ اسفندیار اٹھا اور امبرین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد امبرین سے کافی لمبا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسی شدت تھی کہ امبرین کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بہو؟ تم خود کو اس گھر کی بہو سمجھتی ہو؟ تم صرف ایک معاہدہ ہو امبرین۔ جب تک میرا دل چاہے گا تم یہاں رہو گی۔ جس دن مجھے لگا کہ تم میرے لیے فائدہ مند نہیں رہی، اس دن تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ امبرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھے نکال دیں گے؟ بہت ہی اچھا ہوگا، میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ اسفندیار نے اس کا بازو زور سے پکڑا۔ امبرین کی زبان سے ایک چیخ نکلی، میری زبان کے سامنے زبان مت چلاؤ۔ وہ دھاڑا۔ امبرین نے اپنی پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹکی۔ آپ کو شاید لوگوں کو ڈرانا اچھا لگتا ہے مگر میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ آپ نے مجھے قید کر لیا ہے، میرے گھر والوں سے میرا رابطہ کاٹ دیا ہے، لیکن آپ میری ہمت کو کبھی نہیں توڑ سکیں گے۔ اسفندیار اسے گھورتا رہا۔ پھر وہ اچانک ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ تمہاری ہمت ہی تمہارا سب سے بڑا نقصان بنے گی۔ کل صبح تم حویلی کے باغیچے میں کام کرو گی۔ میرا حکم ہے کہ وہاں کے پھولوں کو تم خود سنبھالو گی۔
یہ تمہاری سزا ہے اور تمہاری ذمہ داری۔ امرین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باغیچے میں کام کرنے سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن یہ اس کا حکم تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اتنی بے بس تھی؟ کیا اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند نکلا ہوا تھا اور حویلی کے باغیچے میں روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ باغیچہ جس کا اسفندیار نے ذکر کیا تھا، شاید وہی اس کی ایک چھوٹی سی آزادی ہو۔ وہ وہاں جا کر شاید کچھ وقت سکون سے گزار سکے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے اور باہر نکل گئی۔ صحن خاموش تھا۔ وہ باغیچے کی طرف بڑھی۔ وہاں بہت سارے پودے تھے جو شاید توجہ نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا رہے تھے۔ اس نے جھک کر ایک پودے کو دیکھا۔ اس کی مٹی خشک تھی۔ اس نے وہاں موجود پانی کا پائپ اٹھایا اور پودوں کو پانی دینا شروع کر دیا۔ کام کرتے ہوئے اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پودے بھی اسی کی طرح قید تھے اور وہ انہیں زندگی دے رہی تھی۔ کام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ اسفندیار وہاں کھڑا تھا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھے ہوئے، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امرین نے اپنا کام جاری رکھا جیسے اسے اس کی موجودگی کا کوئی اثر نہ ہو۔ تم کام اچھا کر لیتی ہو، اسفندیار کی آواز آئی۔ امرین رکی نہیں۔ وہ دوسرے پودوں کو پانی دینے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں کام کرنے سے نہیں ڈرتی۔ اسفندیار اس کے قریب آیا۔ یہ باغیچہ میرے بھائی کو بہت پسند تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر چیز مرجھا گئی تھی۔ امرین نے پائپ نیچے رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی اداسی تھی۔ چیزیں اس وقت مرتی ہیں جب انہیں پیار نہیں ملتا۔ آپ کا بھائی شاید آپ سے پیار کرتا تھا۔ اگر آپ اس کے مرنے کے بعد اس سے جڑی چیزوں کو مار دیں گے تو آپ اس کی یاد کو کیسے زندہ رکھیں گے؟ اسفندیار خاموش رہا۔ یہ بات اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی ہر خوبصورت چیز کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے امرین کو دیکھا جو مٹی سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ تمہاری باتیں عجیب ہیں، اسفندیار نے کہا۔ شاید اس لیے کہ آپ نے کبھی سچ نہیں سنا۔ آپ کے ارد گرد صرف چاپلوس لوگ ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اسفندیار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑ کر واپس حویلی کی طرف چلا گیا۔ امرین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کیا اسفندیار کے اندر بھی کوئی انسان چھپا تھا؟ کیا نفرت کے نیچے کوئی نرمی باقی تھی؟ دن گزرتے گئے اور حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ امرین اب باغیچے میں اپنا زیادہ وقت گزارنے لگی۔ اس نے وہاں خوبصورت پھول اگائے، پودوں کو نئی زندگی دی۔ ملازمین اب اس سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ ماں سے سکینہ اب اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امرین باغیچے میں بیٹھی تھی کہ حویلی کا ایک اور ملازم جس کا نام قاسم تھا اس کے پاس آیا۔ بی بی جی، سردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ امرین نے اٹھ کر اپنے ہاتھ صاف کیے۔ کہاں ہے وہ؟ دیوان خانے میں۔ امرین دیوان خانے کی طرف گئی۔ اسفندیار وہاں کرسی پر بیٹھا تھا۔ آج وہ بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ تم نے وہ فائل دیکھی جو میرے کمرے میں پڑی تھی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ امرین حیران ہوئی۔ کون سی فائل؟ میں نے آپ کے کمرے میں کوئی فائل نہیں دیکھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ فائل غائب ہے، اور اس کے علاوہ تم ہی کمرے میں صفائی کے لیے جاتی ہو۔ امرین کو غصہ آیا۔ میں نے نہیں لی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے لی ہے تو جا کر تلاشی لے لیں۔ اسفندیار اٹھ کھڑا ہوا۔ تلاشی تو میں لوں گا ہی۔ وہ امرین کے کمرے کی طرف گیا۔ امرین اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ اسفندیار نے کمرے کا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ اس نے ہر چیز چیک کی مگر فائل کہیں نہیں ملی اور وہ رک گیا اور امرین کی طرف دیکھا۔ کہاں چھپائی ہے تم نے؟ امرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے نہیں لی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے خلاف کام کروں گی؟ مجھے آپ کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسفندیار اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں امرین کے چہرے پر تھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں لی تو وہ کہاں گئی؟ شاید کسی اور نے لی ہو۔ آپ کے گھر میں صرف میں ہی نہیں رہتی۔ اسفندیار خاموش ہو گیا۔ یہ بات اسے کھٹکی۔ کیا حویلی میں کوئی ایسا تھا جو اس کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ اس نے امرین کو تنہا چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ امرین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو اس سازش کا شکار ہو سکتی تھی۔ اسے محتاط رہنا ہوگا۔ اگلے کچھ دن بہت ہی مشکل تھے۔ اسفندیار سب پہ شک کر رہا تھا۔ گھر کا ہر ملازم ڈرا ہوا تھا۔ امرین نے محسوس کیا کہ حویلی میں کچھ لوگ اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔
خاص طور پر اسفندیار کی کزن عنایا جو وہاں اکثر آتی تھی۔ امرین نے کئی بار اسے اسفندیار کے کمرے کے پاس گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں تھی جب عنایا اس کے پاس آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی؟ عنایا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امرین نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ملکہ بننے کا شوق نہیں ہے، میں بس یہاں سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ سکون؟ اس حویلی میں سکون کبھی نہیں ہوتا۔ اسفندیار کا مزاج کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا۔ تم تو صرف ایک عارضی مہمان ہو۔ امرین نے عنایا کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اس سے حسد کرتی ہے۔ اگر میں عارضی ہوں تو آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ عنایا غصے سے لال ہو گئی۔ میں پریشان نہیں ہوں، میں بس تمہیں خبردار کر رہی ہوں۔ اسفندیار کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں صرف ایک سزا کے طور پر یہاں لایا ہے، تو پھر اسے سزا بھگتنے دیں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اور اگر آپ مجھے جانا پڑا تو میں خوشی خوشی جاؤں گی۔ عنایا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تبھی اسفندیار کی آواز آئی۔ عنایا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عنایا بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں اسفند، میں تو بس… جاؤ یہاں سے۔ اسفندیار کا لہجہ حکم نامے کی طرح تھا۔ عنایا وہاں سے چلی گئی۔ اسفندیار امرین کے پاس آیا۔ اس نے امرین کو غور سے دیکھا۔ اس نے کیا کہا تم سے؟ کچھ نہیں، بس وہی باتیں جو لوگ حسد میں کرتے ہیں۔ اسفندیار خاموش رہا۔ وہ امرین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ تم ڈرتی نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ کس سے؟ آپ سے یا لوگوں سے؟ سب سے۔ امرین نے ایک لمبی سانس لی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دکھ دیکھے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اس حویلی میں آ کر اپنی آزادی کھو دی ہے۔ اب میرے پاس صرف میری ہمت ہے اور وہ میں کبھی نہیں ہاروں گی۔ اسفندیار نے اسے ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ایسی کشش پیدا ہوئی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ امرین سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی ہمت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ رات کے وقت امرین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اسفندیار اندر آیا۔ آج اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ وہ فائل مل گئی ہے۔ امرین نے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں تھی؟ عنایا کے کمرے میں۔ امرین کو حیرت نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی۔ اسفندیار کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ تھا؟ اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ وہ آپ کی ہمدرد نہیں، آپ کی دولت کی پیاسی ہے۔ اسفندیار نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس پہ اندھا اعتماد کیا تھا۔ اعتماد کرنا غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی پہ اعتماد کیا ہی نہیں۔ آپ ہر کسی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اسفندیار نے سر اٹھا کر امرین کو دیکھا۔ تو مجھے بدلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ نہیں، میں صرف آپ کو حقیقت دکھا رہی ہوں۔ آپ کی حویلی، آپ کے لوگ، یہ سب ایک ایسے جال ہے جس میں آپ خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اسفندیار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ امرین کو لگا کہ اس نے پہلی بار اس کے دل کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا ہے۔ حویلی میں زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی تھی۔ امرین اب صرف ایک قیدی نہیں تھی، وہ اس حویلی کی خاموش طاقت بن چکی تھی۔ اسفندیار کے دل میں جو نفرت کا سمندر تھا، وہاں اب کچھ جذبات ابھرنے لگی تھی جن کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن امرین باغیچے میں کام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اسفندیار ایک کتاب ہاتھ میں لیے باغیچے کی طرف آ رہا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو اس کے بھائی کی تھی۔ اس نے وہ کتاب امرین کے سامنے رکھی۔ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی۔ امرین نے کتاب اٹھائی۔ اس کے صفحات پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ تم پڑھ سکتی ہو؟ جی، میں پڑھی لکھی ہوں۔ امرین نے کتاب کھولی۔ اس میں اسفندیار کے بھائی نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ پڑھنے لگی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو محبت اور امن کا قائل تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسفندیار بہت ہی اچھا انسان ہے، بس اسے محبت کی ضرورت ہے۔ پڑھتے پڑھتے امرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسفندیار نے اسے دیکھا۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ امرین نے کتاب بند کر دی۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اسفندیار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے ٹوٹا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میری وجہ سے مارا گیا امرین، میں اسے بچا سکتا تھا۔ امرین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے پہلا قدم اٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ آپ کی قسمت تھی، آپ اسے نہیں بدل سکتی تھی، لیکن آپ اس کی یاد کو زندہ رکھ سکتی ہیں، اس کی طرح پیار کر کے، نہ کہ نفرت کر کے۔ اسفندیار نے امرین کو دیکھا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر امرین کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک ایسا سردار، ایک طاقتور انسان، ایک کمزور لمحے میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ دیواروں میں لگی تصویریں اب اسے گھور نہیں رہی تھی، بلکہ اسے دیکھ رہی تھی کہ کیسے ایک انسان نفرت سے محبت کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔
امرین کو اب احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی یہ قید، یہ شادی، یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے ہوا تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی عزت بچانے نہیں بلکہ ایک بکھری ہوئی انسان کو جوڑنے آئی تھی۔ اسفندیار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی ان سب زیادتیوں کے لیے؟ امرین مسکرائی۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آگے کا راستہ بدل دیں۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بدلوں گا، تمہاری خاطر اور اس یاد کی خاطر۔ حویلی کے صحن میں سورج غروب ہو رہا تھا، روشنی ختم ہو رہی تھی، مگر ان کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے تھے۔ امرین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کے والد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ یہاں قید نہیں تھے، وہ تو آزادی کی تلاشی میں تھے، اور اسے وہ آزادی مل گئی تھی، اپنے اندر کی آزادی۔ اور اب اسفندیار کے دل کی آزادی۔ حویلی کی کھڑکی سے ہوا کے ایک جھونکا اندر آیا جس میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ وہ خوشبو اب امرین کے لیے ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ وہ اب اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اس گھر کی روح بن چکی تھی، اور اس روح کو اب کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ امرین نے اسفندیار کی طرف دیکھا جو اب اسے صرف ایک سردار کی نظر سے نہیں بلکہ ایک انسان کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر پہرے دار اب بھی کھڑی تھی، مگر اب وہ کسی قیدی کو نہیں بلکہ ایک خوشحال جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ امرین نے گہرا سانس لیا۔ زندگی بہت ہی خوبصورت تھی اگر اسے صحیح طریقوں سے جیا جائے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زندگی کو ہر حال میں خوبصورت بنائے گی۔ اسفندیار نے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ چلو اندر چلتے ہیں، سردی بڑھ رہی ہے۔ جی چلتے ہیں۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندھیرا اب خوفناک نہیں تھا بلکہ ایک سکون کا احساس دلا رہا تھا۔ امرین جانتی تھی کہ راستے میں ابھی مشکلات آئیں گی۔ عنایہ جیسے لوگ اب بھی وہاں تھے، سازشیں ختم نہیں ہوئی تھیں، مگر اس کے پاس اب ایک طاقت تھی، اسفندیار کا اعتماد، اور اس طاقت کے سامنے ہر سازش ہار جائے گی۔ یہ سفر ابھی جاری تھا، ایک ایسا سفر جس کی منزل محبت تھی۔ امرین نے اپنی زندگی کا نیا باب کھول دیا تھا جس میں سیاہی نہیں بلکہ امید کے رنگ تھی۔ حویلی کی پرانی دیواریں جو کبھی صرف دکھ اور درد کی گواہ تھی، اب دو روحوں کے ملن کی گواہ بننے والی تھی۔ امرین مسکرائی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ کتنا مشکل تھا، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی تھی، اور یہی اس کی جیت تھی۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ حویلی اب قید خانہ نہیں بلکہ ایک گھر بن چکا تھا۔ امرین نواب دین اب سردار اسفندیار کی امرین بن چکی تھی، اور یہ رشتہ اب صرف معاہدہ نہیں بلکہ ایک سچائی تھا۔ رات کے اس پہر حویلی میں سکون تھا، ایک ایسا سکون جو طوفان کے بعد آتا ہے۔ امرین نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی منزل پا لی ہے، اب اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا گھر یہیں تھا، اس حویلی میں جہاں اس نے اپنی ہمت سے نفرت کے پہاڑ کو پگھلا دیا تھا۔ وہ دونوں اندر کے اور حویلی کے دروازے بند ہو گئے۔ باہر دنیا اب بھی وہی تھی، مگر اندر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب یہاں دو دل دھڑک رہے تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ امرین کو لگا کہ زندگی واقعی ایک تحفہ ہے، اور اس نے اس تحفے کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ حویلی اب صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک نئی شروعات کی بنیاد تھی۔ امرین جو کبھی اس حویلی کو موت کا کنواں سمجھتی تھی، اب اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ مان رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا، یہ قبولیت نہیں تو اور کیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، اور یہی اصل زندگی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کی طرف گئی، اور حویلی کے در و دیوار پر سکون کا سایہ چھا گیا۔ امرین نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ ماضی کے دکھوں کو چھوڑ چکی تھی، اب صرف حال تھا۔ وہ ایک روشن مستقبل زندگی ابھی باقی تھی، اور اسے جینا تھا، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ امرین نے مسکرا کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اسفندیار نے خواب میں پہلی بار سچے دل سے مسکراہٹ دی۔ یہ مسکراہٹ، یہ ایک لمحہ ان سب تکلیفوں کا بدلہ تھا۔ امرین کو اب کوئی شکایت نہیں تھی، وہ خوش تھی، وہ واقعی خوش تھی۔ حویلی کی روشنیاں جل رہی تھی، اور وہ روشنی ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ یہ روشنی صرف بلب کی نہیں تھی، یہ امید کی روشنی تھی جو ہمیشہ قائم رہنی تھی۔ حویلی اب قید خانہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک گھر بن گئی تھی۔ امرین اور اسفندیار دونوں اب ایک نئے سفر پہ روانہ ہو چکے تھے، ایسا سفر جس کی کوئی انتہا نہیں تھی،
اس رات حویلی میں دو روحیں ایک ہو گئیں، نفرتیں ختم ہو گئیں اور محبت کا ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ امبرین اور اسفندیار اب ایک دوسرے کا مقدر بن چکے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا اور اسی لمحے کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی دلوں میں محفوظ کر لیا۔ حویلی کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، یہ دھڑکنیں جو اب ایک دھن بن چکی تھی، ایسی دھن جو محبت کا گیت تھی۔ امبرین کو لگا کہ یہ سب کچھ ایک خواب ہے، مگر یہ ایک ایسا خواب تھا جس سے وہ کبھی نہیں جاگنا چاہتی تھی۔ وہ اب اسفندیار کی تھی اور اسفندیار اس کا۔ حویلی اب ان کا گھر تھا اور اس گھر میں صرف خوشیاں تھیں۔ امبرین نے سکون کا سانس لیا، وہ جیت گئی تھی اپنے آپ سے، اپنی تقدیر سے اور سب سے بڑھ کر نفرت سے، وہ جیت گئی تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی مگر امبرین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسفندیار کی طرف دیکھ رہی تھی جو پرسکون سو رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ انسان جو کبھی اس کے لیے خوف تھا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسفندیار نے ہلکی سی کروٹ لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا مگر امبرین کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ زندگی واقعی عجیب ہے، کبھی کبھی ہم وہ پا لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ امبرین نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسفندیار کی بیوی بنے گی، مگر آج وہ تھی اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے دعا کی کہ یہ سکون، یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ اسفندیار جو کبھی ایک سردار تھا اب ایک ایسا انسان تھا جس نے پیار سیکھ لیا تھا، اور امبرین جو کبھی ایک مجبور لڑکی تھی اب ایک ایسی عورت تھی جس نے محبت سے سب کچھ بدل دیا تھا۔ حویلی کی خاموشی اب بوجھل نہیں تھی بلکہ پرسکون تھی۔ امبرین نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ کل ایک نئی صبح ہوگی، نئی امیدوں کے ساتھ، اور وہ اس صبح کے لیے تیار تھی۔ وہ تیار تھی ایک نئی زندگی کے لیے۔ شام کا دھندلکا حویلی میں اتر رہا تھا مگر اندر کی فضا گرم اور محبت سے بوجھل تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے کے باہری پردوں کو لہرا رہی تھی، لیکن اسفندیار اور امبرین کی توجہ ان چیزوں سے کہیں دور تھی۔ اسفندیار بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور امبرین اس کے سامنے کھڑی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آج اسفندیار کے چہرے پر وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس کا امبرین کو ہمیشہ سے انتظار تھا۔ اس نے امبرین کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے، اسفندیار نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا جس میں ایک عجیب سا سکون تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے سامنے اتنا کمزور پڑ جاؤں گا۔ تم نے میری انا کو نہیں، میری ذات کو بدلا ہے۔ امبرین نے مسکرا کے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نئی چمک تھی۔ آپ بدل نہیں گئے اسفند، بس آپ کو محبت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب انسان کو کوئی سمجھنے والا مل جائے تو وہ خود بخود اپنی سختی چھوڑ دیتا ہے۔ اسفندیار نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ امبرین اس کے قریب آ گئی۔ اسفندیار کے ہاتھ امبرین کے چہرے پر پھرنے لگے۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو صرف ان دونوں کے درمیان تھی۔ اس لمحے حویلی کی تمام دیواریں، تمام پرانی باتیں اور تمام دشمنیاں مٹ گئی تھی۔ صرف وہ دونوں تھے ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے ہوئے۔ ان کی خلوت میں ایک ایسی پاکیزگی اور شدت تھی جو الفاظ سے زیادہ جذبوں میں بیان ہو رہی تھی۔ اسفندیار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور امبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ وقت، یہ لمحات ان کی محبت کے معراج تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف ان کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ امبرین نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی خوشی اسے محسوس ہو رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امبرین اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی اور مسکراہٹ تھی۔ اسفند، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جی میری جان، اسفندیار نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ امبرین نے گہرا سانس لیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ کل جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے، وہ رک گئی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسفندیار کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس؟ تم بیمار ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ امبرین نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا۔ نہیں، بیمار نہیں اسفند، ہم والد بننے والے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسفندیار جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک خوشی دوڑ گئی جس کا اظہار وہ الفاظ میں نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے امرین کو غور سے دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ تم تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ امرین نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسفندیار نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں گھومنے لگا۔ یہ خوشی، یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ اسفندیار، جو کبھی ایک سخت سردار تھا، اب ایک خوشی سے پاگل ہونے والا انسان لگ رہا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی امرین، سب سے بڑی۔ اس نے امرین کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی محبت اور خوشی کا ثبوت تھے۔ اس رات حویلی میں صرف خوشیاں تھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوں میں تھے اور ان کے دل ایک ایسی دھڑکن پہ دھڑک رہے تھے جو اب 3 لوگوں کی تھی۔ اسفندیار نے امرین کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اسے تھپکی دینے لگا۔ ہم اس بچے کو وہ سب کچھ دیں گے جو ہمیں کبھی نہیں ملا۔ ہم ایک ایسا گھر بنائیں گے جہاں صرف محبت ہوگی۔ اسفندیار نے وعدہ کیا۔ امرین نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ یہ گھر تو پہلے ہی محبت کا گہوارہ بن چکا ہے، یہ بچہ اس محبت کی تکمیل ہے۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی مگر ان کے جذبے تازہ تھے۔ اسفندیار نے اسے اور قریب کر لیا۔ یہ محبت اب صرف ان دونوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اب وہ ایک نئی زندگی کی صورت میں ان کے ساتھ تھی۔ یہ کہانی جو نفرت سے شروع ہوئی تھی، اب ایک خوبصورت خاندان کی بنیاد بن کے مکمل ہو رہی تھی۔ امرین کو احساس ہوا کہ زندگی کتنی حسین سفر ہے، کتنی اتار چڑھاؤ آئے، کتنی مشکلیں آئیں، مگر آخر میں محبت ہی جیتی۔ اس نے اسفندیار کے سینے پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ اب آنے والی زندگی اور بھی خوبصورت ہوگی۔ اسفندیار نے اسے آخری بار اپنی باہوں میں سمیٹا اور روشنی کو مدھم کر دیا۔ حویلی میں اب اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی صبح کی امید تھی۔ امرین اور اسفندیار کی زندگی کا یہ باب، جس میں صرف پیار، سکون اور ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی، ان کی محبت اب امر ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ حویلی کے صحن میں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی۔